बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान महमूद गजनवी, एपिसोड 12। सुखदेव निहायत खुश था, ऐसा खुश जैसे उसने किसी बड़े दुश्मन को ठिकाने लगा दिया हो। वो बागीचे से निकलकर अपनी कयामगाह पर पहुंचा। जो ही वो अपने खास कमरा में दाखिल हुआ, उसकी निगाह कामनी पर पड़ी। कामनी ने भी उसके चेहरे पर नजर डाली। चूंकि कमरे में तेज रोशनी हो रही थी, इसलिए एक ने दूसरे के चेहरे को देखकर उसकी हालत को भांप लिया। कामनी कुछ अफसुर्दा थी और सुखदेव खुर्म व मसरूर था। कामनी ने कहा, तुम आ गए भैया? सुखदेव ने बैठते हुए कहा, हाँ आ गया। कामनी, बड़े खुश हो, क्या बात है, क्या हाथ आ गया? तुम जैसी बहन को भी देखकर खुश ना हूं कामनी, लेकिन तुम कुछ दिल गरिफ्ता मालूम होती हो, क्या वजह है? मैं मलूल व हज़ीन हूं, शायद दिल गरिफ्तगी मेरी किस्मत ही में लिखी है। आखिर क्यों? जब से तुम्हारी साजिश में शरीक हुई, साजिश के जिक्र को रहने दो। क्या सुना नहीं कि दीवार के भी कान होते हैं? सुना है और जानती हूं, मगर तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ इशारा ही काफी है। क्या कोई नई बात हो गई है? कामनी, हाँ। सुखदेव, क्या? तुम तो कहते थे भैया कि मोहन सिंह का खात्मा हो गया है। मुझे ऐसे ही इतला मिली थी, लेकिन वो जिंदा है। मुझे भी आज ही ऐसी इतला मिली है। कामनी, उसने मुझे धमकी दी है। सुखदेव, क्या? कामनी, या तो मैं उसकी बात मानूं, वरना वो मुझे और तुम्हें दोनों को गिरफ्तार करा देगा। सुखदेव ने गजबनाक होकर कहा, जलील और नमक हराम कुत्ता। कामनी, आपने उस पर एतमाद क्यों किया? सुखदेव, सच है कामनी, मैं न जानता था कि वो तुझसे मोहब्बत करता है। कामनी शर्मा गई, उसकी भोली भाली निगाहों में हया घुल गई। सुखदेव ने बात को टालने के लिए कहा, लेकिन अब कोई अंदेशा नहीं रहा है। कामनी ने पुरशौक निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या वो रजामंद कर लिया गया है? सुखदेव, नहीं, बल्कि उसकी जबान बंद कर दी गई है। कामनी, आखिर किस तरह? सुखदेव, इस वक्त ये बात बताना मुनासिब नहीं है, एक दिन अज खुद मालूम हो जाएगी। कामनी, लेकिन मैं उससे डरने लगी हूं भैया, उसका सामना होते ही मैं कांप गई थी। सुखदेव, इत्मीनान रखो, अब वो तुम्हारे सामने ना आएगा। कामनी, मुसलमानों ने आज भी गजब का हमला किया। सुखदेव, बेशक उन्होंने जान लड़ा दी, वो किले पर चढ़ ही आए थे। वो तो हमारी जमीयत फसील पर काफी थी, इसलिए वो मजबूर हो गए। कामनी, नहीं, बल्कि दिन छुप गया, इसलिए वापस लौट गए। सुखदेव, बात यह भी हुई, मुसलमानों की कौम निहायत जंगजू और बड़ी बहादुर है। कमबख्त ऐसा जी तोड़कर लड़ते हैं कि उनका मुकाबला दुश्वार हो जाता है। कामनी, इस हंगामे में तुमने हारून को तो नहीं देखा था? सुखदेव, मैंने बड़ा गौर किया, खूब आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन वो नजर नहीं आया। शायद सुल्तान के साथ होगा। कामनी, सुना है कि सुल्तान महमूद को उससे बड़ी मोहब्बत है। सुखदेव, मैंने भी ऐसा ही सुना है। कामनी ने अज खुद रफ्तगी के अंदाज में कहा, वो है भी इस काबिल। सुखदेव ने हैरत और गुस्से भरी निगाहों से कामनी को देखा। कामनी समझ गई कि उससे सख्त गलती हो गई है। एक राजपूत के सामने एक मुसलमान की तारीफ करना निहायत ही नामुनासिब बात है। कामनी ने कहा, लेकिन उसका जिंदा रहना खतरनाक है। सुखदेव, निहायत खतरनाक, लेकिन यह भी फिक्र है कि उस तक दस्तरस कैसे हो। कामनी, अगर दौरान जंग ना होता तो उसका फांस लेना क्या बड़ी बात थी। सुखदेव, किस तरह? कामनी, किसी हसीनो जमील छोकरी को भेज दिया जाता और वो उसे फरेब देकर ले आती। सुखदेव, बात तो माकूल है, देखो इस अमर पर गौर करूंगा। कामनी, लेकिन अगर वो तुम्हारे हाथ आ गया तो तुम क्या करोगे? सुखदेव, फौरन कत्ल करा दूंगा। कामनी के दिल पर चोट सी लगी और उसका चेहरा फक पड़ गया, लेकिन उसने फौरन ही कहा, चाहिए तो ऐसा ही, लेकिन जब तक सुल्तान महमूद वापस ना चला जाए उस वक्त तक उसका कत्ल करना भी मुनासिब ना होगा। सुखदेव, मगर कामनी, वो मेरे हाथ आसानी से आने ही क्यों लगा, जबकि वो सुल्तान महमूद का मंजूर नजर और मुसलमानों का महबूब है। किस तरह वो हमारे हाथ आ सकता है? कामनी, अभी चंद लम्हे तवक्कुफ करो, फिर मैं उसकी कोई तदबीर सोचूंगी। सुखदेव, अब अगर किसी तरह सुल्तान महमूद वापस लौट जाए या हजीमत उठाकर भाग जाए तो सब काम दुरुस्त हो जाए। कामनी, मगर सुनती हूँ सुल्तान महमूद धुन का पूरा है,
यूं तो वो वापस लौटेगा नहीं, और अगर उसे शिकस्त हो गई तो फिर इंतकाम लेने के लिए हमला करेगा। सुखदेव: ये पाजी अगर एक दफा यहां से शिकस्त खाकर भाग जाए तो फिर इस तरफ आने का हौसला ही ना रहेगा। तुम नहीं जानती हो रास्ता किस कदर दुश्वार गुजार है। मुझे ये भी हैरत है कि वो 150 मील के लकोदक मैदान को कैसे तय करके आया। अच्छा अब तुम जाओ कामनी। कामनी ने उठते हुए कहा। और मैं मोहन सिंह की तरफ से बिल्कुल मुतमईन रहूं? सुखदेव: हाँ मुतमईन रहो, अब वो तुम्हें या मुझे कोई गजन ना पहुंचा सकेगा। कामनी चली गई। सुखदेव ने आहिस्ता से कहा, मैं कामनी को बड़ी सीधी, भोली और मासूम समझता था, लेकिन इसमें तो बड़ी चालाकी आ गई है। हारून को बचाना चाहती है। मैं वजह समझता हूं, अगर वो मेरे हाथ आ गया तो। सुखदेव ने दांत पीस कर कहा, मैं उसके फौरन ही टुकड़े उड़ा दूंगा। ना मालूम उसमें क्या खूबी है, हर वो लड़की जो उसे देखती है उस पर फिदा हो जाती है। चंद्रमोहनी उसे चाहती थी, कामनी भी उसकी तरफ माइल है। क्या एक राजपूत का खून खौलाने के लिए ये कुछ कम बात है? अभी वो इसी कदर सोचने और कहने पाया था कि एक खादिम ने हाजिर होकर कहा, बलबीर चंदर हाजिरी की इजाजत चाहता है। सुखदेव ने नजर उठाकर खादिम को देखते हुए कहा, आ गया है। खादिम चला गया और एक जवानुल उम्र जसीम आदमी कमरे में दाखिल हुआ। यह बलबीर चंदर था। उसके आते ही सुखदेव ने कहा, बैठो बलबीर चंदर, तुम्हारे चेहरे से वहशत बरस रही है, आखिर क्यों? बलबीर चंदर ने बैठते हुए कहा, हजूर वो फरार हो गया। कौन? मोहन सिंह? जी हां। तुमने उसकी क्या निगरानी की? निगरानी की ना पूछिए, बड़ा सख्त पहरा था। फिर वो कैसे फरार हुआ? परमात्मा ही जाने, मैं बड़ा फिक्रमंद हूं। फिक्र ना करो, वो मेरे पास आया था। कब? अभी थोड़ी देर हुई। गजब हो गया। क्या हजूर ने फिर उसे गिरफ्तार कर लिया? नहीं। फिर कहां गया वो? वहां जहां उसे जाना चाहिए था। बलबीर चंदर ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आखिर कहां गया? मौत की गोद में। कैसे? सुखदेव ने तमाम रोयदात सुना दी। बलबीर चंदर की पजमुर्दगी और वहशत दूर हो गई। उसने इत्मीनान का सांस लिया और खुश होकर कहा, बहुत खूब किया आपने, वरना वो नामालूम किस किस को नुकसान पहुंचाता, किसे किसे गिरफ्तार और कत्ल करा देता। अब एक खतरा और रह गया है। वो किसका? धर्मपाल का। मगर वो तो गिरफ्तार है, और जिस वजह से वो गिरफ्तार है उसे भी आप जानते हैं। जानता हूं, और ये बात भी आपको मालूम है कि वो बड़ा ज्योतिषी और नजूमी है। हाँ मालूम है। तब वो अपने इल्म से कुछ मालूम करके महाराजा को बता देगा। और महाराजा? सुखदेव ने मुस्तरिब होकर कहा, ओह, इस बात का मुझे ख्याल ही नहीं हुआ था। फिर क्या करना चाहिए? क्या उसके मुहाफिजों से मिलकर उसे कत्ल करा दूं? ये बात नामुमकिन है। उसके मुहाफिजों को उससे इस कदर हमदर्दी है कि वह हरगिज भी किसी लालच में न आएंगे। सुखदेव ने इस्तफामिया नजरों से बलबीर चंदर को देखते हुए कहा। तब बलबीर चंदर? महाराजा उससे सख्त नाखुश हो गए हैं। उन्हें उसकी जानिब से और मशकूक करके उसे कत्ल करने का हुक्म हासिल कर लीजिए। ये जरा मुश्किल अमर है, कोशिश तो कीजिए। मैं इसी वक्त महाराजा से मिलूंगा, तब यकीन है कि कांटा भी निकल जाएगा। बलबीर चंदर चला गया और सुखदेव महाराजा के पास जाने की तैयारी में मसरूफ हुआ। महाराजा सोमनाथ तमाम दिन बुर्ज में बैठे जंग का नजारा करते रहे थे। उन्होंने देखा था कि किस जोश से मुसलमानों ने हमला किया था और किस इस्तकलाल से तीरों और पत्थरों की बारिश में जमे रहे थे। और ना सिर्फ जमे रहे थे, बल्कि आगे बढ़कर फसील के नीचे गए थे और आलाते नकब जनी के जरिए से फसील तोड़ने लगे थे। फिर कुछ जयाले कमंदे और रेशमी डोर की सीढ़ियां कंगूरों में फंसाकर ऊपर चढ़ गए थे और किस जुर्रत और दलेरी से लड़े थे। वो निहायत गौर से उन वाकयात को देखते रहे थे। जब दिन छुपने के बाद उन्हें खबर दी गई कि आज की जंग में 5000 राजपूत मारे गए और 2-2,500 जख्मी हुए तो उन्हें बहुत अफसोस और मलाल हुआ। साथ ही जब उन्होंने ये भी सुना कि मुसलमान कुल 350 ही कत्ल हुए हैं तो और भी रंजो फिक्र हुआ। इस कदर गमो अंदो हुआ कि भूख ना लगी, खाना भी ना खाया। कुछ रात गए उन्होंने तमाम राजाओं और महाराजाओं को दरबार खास में तलब कर लिया। महाराजा सोमनाथ अक्सर रात ही को दरबार किया करते थे, रात ही को कचहरी करते थे। और ये दरबार और कचहरी दरबार खास में ही उस वक्त होती थी जब सोमनाथ के बुत को गुस्ल दिया जाता था। हम बयान कराए हैं कि रोजाना गंगा का पानी आता और दिन छुपने के कुछ अरसे के बाद सोमनाथ को गुस्ल दिया जाता था। चुनाचे आज भी जब सोमनाथ को गुस्ल दिया जा चुका तब दरबार खास मुनक्किद हुआ। और जब वो राजा और महाराजा आ गए जिन्हें मदऊ किया गया था तो महाराजा सोमनाथ ने कहा,
آج آپ سب اصحاب نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں نے کس جیداری، کس دلیری اور کس جوش سے حملہ کیا اور کس استقلال سے مرد میدان بنے، تیروں اور پتھروں کی بارش میں ڈٹے رہے، کس طرح بڑھ کر فصیل کے نیچے پہنچ گئے اور کس طرح فصیل توڑنے کی کوشش کی۔ اگر فصیل مضبوط نہ ہوتی تو وہ ضرور اس میں اس قدر شگاف پیدا کر لیتے جس میں سے کم ایک گھڑ سوار بآسانی گزر سکے، لیکن فصیل کی مضبوطی نے قلعے کو فتح ہونے سے بچا لیا۔ پھر جس بے باکی اور ہمت سے وہ فصیل پر پہنچے اور لڑے، سچ پوچھو تو وہ انہی کا خاصہ تھا۔ سب سے زیادہ اندھوناک امر یہ ہے کہ آج 5000 جواں مرد راجپوت مارے گئے، اور اس سے زیادہ حیرت میں ڈالنے والی بات یہ ہے کہ مسلمان صرف 350 ہی کام آئے۔ اگر جنگ اسی طرح ہوتی رہی اور بہادر راجپوت اسی طرح قتل ہوتے رہے تو یقیناً مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے، اور مقدس مقام جو ہندوستان بھر کے ہندوؤں کا تیرتھ گاہ ہے مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا سلطان محمود جس مقام کو فتح کرتا ہے اسے تاراج کر ڈالتا ہے۔ یہ قلعہ، شہر اور مندر بھی تاراج کر ڈالے جائیں گے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارا دیوتا بھی باقی رہے گا یا ملیچ سلطان محمود کا گرز اس کے ٹکڑے اڑا دے گا۔ یہاں پہنچ کر مہاراجہ کی آواز بھاری ہو گئی۔ رنج و قلق نے اس کا گلا دبا دیا اور وہ آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ ایک مہاراجہ نے اٹھ کر پرجوش لہجے میں کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ پاپی سلطان قلعے کو فتح کر لے، شہر کو ویران کر دے، مندر کو تاراج کر ڈالے اور ہمارے محترم و معظم اور باعظمت و جلال دیوتا سومناتھ جی کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ یقین جانیے ایسا ہونے سے پہلے دیوتا سومناتھ جی مسلمانوں کو بھسم کر ڈالیں گے۔ مہاراجہ نے یاس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی ایسا ہی سمجھتا رہا ہوں، لیکن اب کچھ نا امیدی ہونے لگی ہے۔ یا تو ہمارے اعتقادات میں فرق آ گیا ہے یا دیوتاؤں میں وہ عظمت و جلال باقی نہیں رہا جن کا تذکرہ مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا مہاراجہ، یہ بات نہیں ہے، ہم وہی ہیں، ہمارے اعتقادات وہی ہیں، دیوتا وہی ہیں، ان کے عظمت و جلال وہی ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے جب دیوتا سومناتھ جی کو اپنا جلال ظاہر کرنے کا موقع ملے۔ مہاراجہ سومناتھ، وہ کب آئے گا؟ کیا مسلمان ہم پر حملے نہیں کر رہے ہیں؟ کیا دیوتا سومناتھ جی کے عقیدت مند مارے نہیں جا رہے؟ کیا عورتیں بیوہ نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا بچے یتیم نہیں ہو رہے ہیں؟ یہی وقت تو ہماری مدد کرنے کا ہے۔ ایک راجہ، مدد ہوگی اور ضرور ہوگی، لیکن ابھی ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، ہمارے صبر و ضبط کا، ہمارے ہمت و استقلال ان سے کہیں کم ہے۔ ہماری دون ہمتی یہ ہے کہ ہم زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے کم تعداد مسلمانوں سے ڈرے اور سہمے ہوئے قلعہ بند ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ میدان میں نکل کر حملہ کرتے اور فتح یا شکست سے ہمکنار ہو جاتے۔ دوسرا راجہ، یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، میرے بھائی نے بھی ٹھیک کہا کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن ہم امتحان میں پورے نہیں اترے بلکہ ہم نے محصور ہو کر اپنی بہادری، نیک نامی اور شہرت پر بدنما دھبا لگا لیا ہے۔ بات تو جب ہی تھی جب مسلمانوں کے آتے ہی قلعے سے باہر نکل کر ان کے سامنے قیام کرتے اور ان سے کلہ با کلہ لڑتے۔ تیسرا راجہ، اب بھی کیا بگڑا ہے؟ ہمارے پاس اب بھی کافی لشکر ہے، ہم اب بھی میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مہاراجہ سومناتھ، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کہ راجکماری چندر موہنی کو مسلمان اٹھا کر لے گئے اور راجپوتوں کے خون میں حرارت نہ آئی، انہوں نے اس قومی بے عزتی کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیا؟ اگر ان میں ذرا بھی عزت، تھوڑی بھی ہمت اور برائے نام بھی جرت ہوتی تو میرے روکنے پر بھی نہ رکتے اور مسلمانوں پر جا ٹوٹتے، ان کی ہڈیاں توڑ ڈالتے اور ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیتے، ان کا وجود مٹا دیتے اور یا پھر خود مٹ جاتے، خود مسلمانوں کی تلواروں سے ذبح ہو جاتے۔ ایک مہاراجہ، آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ راجپوتوں کو کس قدر رنج ہے، ان میں کس قدر جوش ہے، لیکن وہ مجبور ہیں، اپنے جوش کو اس لیے دبا رہے ہیں کہ انہیں قلعے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ مہاراجہ سومناتھ، مگر مجھ سے آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ دوسرا مہاراجہ، دراصل ہم سب آپ کی طرف دیکھتے رہے، ہم سب آپ کی مدد کرنے آئے ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ کہنا یا کرنا نہیں چاہتے۔ آپ ہمیں حکم دیں، پھر ہم میدان میں نکل کر کس جوش سے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ مہاراجہ سومناتھ نے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ سب میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں؟ ہر شخص نے بلند آواز سے کہا، جی ہاں، ہم سب تیار ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ غور کر لیں کہ کیا قلعے سے باہر نکل کر حملہ کرنا مناسب ہے؟ ایک راجہ، میرے خیال میں نامناسب بھی نہیں ہے۔ دوسرا راجہ، اگر سچ پوچھو تو مسلمانوں کی ہمت اسی وجہ سے بڑی ہوئی ہے کہ ہم انہیں دیکھ کر قلعے میں ایسے گھس جاتے ہیں جیسے چوہا بل میں گھس جاتا ہے۔
اگر ہم میدان میں نکل کر ان پر حملہ کر دیں تو وہ دب جائیں، پھر یا تو ان شرائط پر صلح کریں جو ہم پیش کریں یا ڈر کر بھاگ جائیں۔ تیسرا راجا: آپ نے یہ باتیں میری زبان سے چھین لی، میں بھی یہی کہنے والا تھا، ہمیں ضرور قلعے سے نکل کر حملہ کرنا چاہیے۔ پھر سب نے کہا یہی رائے ہم سب کی ہے، میدان میں نکل کر حملہ کرنا ہی مناسب ہے۔ مہاراجا سومناتھ: تب تم سب آج رات کو تیاری کر لو، میرا ارادہ صبح سویرے ہی حملہ کرنے کا ہے۔ آپ سب اپنے اپنے لشکر لے کر قلعے کے دروازے پر آ جائیں۔ سب نے کہا ہم اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ مہاراجا سومناتھ: اچھا تو اب آپ جائیے اور ہر سپاہی سے کہہ دیجئے کہ مارنے یا مرنے کے لیے میدان میں نکلے، یا تو کل غروب والے آفتاب کی کرنیں مسلمانوں کی لاشوں پر پڑیں گی یا مردہ راجپوتوں پر، جنگ کا فیصلہ کل ہی کرنا ہوگا۔ سب نے اٹھتے ہوئے کہا دیوتا جی نے چاہا تو کل مسلمانوں ہی کی لاشوں پر سورج کی آخری کرنیں پڑیں گی۔ سب راجا اور مہاراجا رخصت ہو کر چلنے لگے۔ جب یہ لوگ جا رہے تھے اس وقت سکھ دیو آ رہا تھا۔ وہ واقف کار راجاؤں مہاراجاؤں سے ملتا اور سلام کرتا مہاراجا سومناتھ کے حضور میں پہنچا اور نہایت ادب سے انہیں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ مہاراجا نے کہا خوب وقت پر آئے سکھ دیو، آج دربار نے یہ طے کر دیا ہے کہ صبح قلعے سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ سکھ دیو نے بظاہر خوش ہو کر قطع کلام کرتے ہوئے کہا نہایت مناسب فیصلہ کیا ہے، میں بھی اس وقت یہی عرض کرنے حاضر ہوا تھا۔ بس تو تم اپنا لشکر لے کر دن نکلنے سے پہلے دروازے پر پہنچ جاؤ۔ ایسا ہی ہوگا، میں ایک اور بات بھی عرض کرنے آیا تھا۔ مہاراجا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہو سکھ دیو۔ مجھے اور تمام راجاؤں اور مہاراجاؤں کو دھرم پال پر بڑا غصہ ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ اسے اس کی غداری کی کل ہی سزا ملے، بہتر یہ ہے کہ اسے قتل کرنے کے بعد حملہ کیا جائے۔ مہاراجا نے انقطاعی لہجے میں کہا ابھی نہیں، اسے اس پر الزام لگانے کے بعد جواب دہی کرنے اور صفائی دینے کا موقع دیا جائے گا، اور یہ بات جنگ کے فیصلے کے بعد ہوگی۔ سکھ دیو کو اور کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ مہاراجا اٹھ کر چلے گئے، وہ بھی بادل ناخواستہ چلا آیا۔ سلطان غازی محمود بھی اسلامی علم کے نیچے کھڑے شیران اسلام کو تیروں اور پتھروں کی بے پناہ بارش میں سینہ سپر ہوتے اور موت کی پرواہ نہ کر کے بڑھتے اور فصیل پر چڑھ کر لڑتے دیکھ چکے تھے۔ مسلمانوں کا جوش جہاد اور شوق شہادت دیکھ کر ان کے دل میں بھی حرارت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ خود بھی یورش کر کے قلعے کی فصیل پر پہنچنا چاہتے تھے، لیکن انہیں ان سے لشکر کے افسر جو سلطان محمود کے سچے جانباز اور ان کے پسینہ کی جگہ خون گرانے والے تھے انہیں روک رہے تھے۔ پھر بھی ایک مرتبہ جب فصیل پر چڑھے ہوئے مسلمانوں پر راجپوتوں نے یورش کی تھی تو انہیں ایسا جوش آ گیا تھا کہ وہ صفوں کو چیر کر بڑھنے لگے تھے۔ جان نثاران خاص نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ اعلیٰ حضرت ذرا توقف فرمائیں، شاہی خدام اور سلطانی جان نثاروں کی دلیری دیکھ لیں، سرفروش مجاہدین کو جانبازی کا موقع دیں۔ ابھی سلطان کے یورش کرنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ سلطان نے فرمایا تھا کہ راجپوت مسلمانوں پر یورش کر رہے ہیں، میرا خون میرے جسم میں جوش حرارت سے کھول رہا ہے، میں کیسے اس بات کو گوارا کروں گا کہ مسلمان شہید ہوں اور میں کھڑا تماشا دیکھتا رہوں۔ حقیقت میں سلطان محمود کو بڑا جوش آ گیا تھا، انہیں مسلمانوں سے بڑی ہمدردی اور محبت تھی۔ وہ حقیقی معنوں میں انہیں اپنی اولاد یا اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ بھی مجاہدین کے ساتھ فصیل پر چڑھ جائیں اور راجپوتوں سے لڑ کر داد شجاعت دیں، لیکن سلطان کے خیر اندیشوں نے انہیں سمجھا بجھا کر ان کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور حملہ کرنے سے روک لیا۔ سلطان محمود کا جوش و خروش دیکھ کر سلطان محمود کے لشکر اور رسالہ خاص کے سواروں کو بھی جوش و غصہ آ گیا تھا۔ وہ بھی سربکف ہو کر بڑھنا اور بڑھ کر فصیل پر پہنچنا چاہتے تھے، لیکن افسروں نے انہیں بھی اس کی اجازت نہ دی۔ دراصل سلطانی لشکر کے افسر یہ چاہتے تھے کہ التونتاش اور امیر علی خویشاوند کے دستے مصروف پیکار رہیں اور سلطانی لشکر الگ کھڑا رہے، جس سے راجپوتوں کو خیال رہے کہ ابھی تو تھوڑے سے مسلمان ہی جنگ میں کود کر ان کا قافیہ تنگ کر رہے ہیں، اگر کسی وقت سارا لشکر حملہ ہو گیا تو ان کو عافیت معلوم ہو جائے گی۔ ان کی یہ تدبیر نہایت مناسب رہی۔ راجپوت جو فصیل پر تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ بہت تھوڑے سے مجاہدین نے قلعے پر دھاوا کیا تھا اور باقی تمام لشکر پرا جمائے خاموش کھڑا تھا۔ وہ ان تھوڑے سے مسلمانوں کی بہادری اور جرت دیکھ کر مغلوب ہو گئے۔ ان کے دلوں پر مسلمانوں کی دلیری کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ اگر سارا اسلامی لشکر قلعے پر ٹوٹ پڑا تو ان کے ہاتھوں سے اس کا بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ شام کے وقت جب جنگ بند ہوئی اور اسلامی دستے واپس لوٹے تو سلطان محمود نے حکم دیا کہ آج تمام لشکر ایک ہی جگہ مغرب کی نماز ادا کرے۔ اس سے پہلے 5 جگہ جماعت ہوتی تھی،
ایک حاجب علی کے دستے میں، دوسری ہارون اور برہان کے دستے میں، تیسری امیر علی خویشاوند کے دستے میں، چوتھی التونتاش کے دستے میں اور پانچویں خود سلطان محمود کے لشکر میں۔ چونکہ آج التونتاش، امیر علی خویشاوند اور سلطانی لشکر مل گئے تھے، اس لیے ان تینوں لشکروں کے سپاہیوں نے دن چھپتے ہی گھوڑوں سے اتر کر وضو کیا۔ چند خوش الحان مجاہدوں نے مل کر پرزور آواز سے اذان دی تو اس کے بعد جماعت کھڑی ہوئی۔ غازیان اسلام صف در صف خدائے بے نیاز کے دربار میں ہاتھ باندھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ افسروں نے بڑھ کر صفیں ایسی سیدھی کر دیں کہ کہیں نام کو بھی خم نہ تھا، چونکہ ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہمیشہ نماز کے وقت جماعت میں کسی صف میں ذرا سا خم نہ رہے۔ چنانچہ مسلمان اس بات کا خاص طور پر خیال اور لحاظ رکھتے تھے، لیکن اس زمانے کے ہم مسلمان اس امر کا بھی لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ جمعۃ الوداع یا عیدین کی نماز میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ صفیں اس درجہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں کہ ایک صف دوسری سے جا ملتی ہے، لیکن کسی اللہ کے بندے کو اس کا خیال نہیں ہوتا، اور اگر اس طرف لوگوں کی توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ کاہلی کے باعث اٹھ کر صفیں سیدھی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ مسلمان سن رکھیں، یہ بھی ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور جو مسلمان اللہ اور اللہ کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم مدولی کرتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اطاعت کرے۔ مسلمانوں کی شان امتیازی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرے۔ جس طرح انسان اشرف المخلوقات ہے، اسی طرح مسلمان اشرف الامت ہے، اور ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الانبیاء علیہ السلام ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی نماز میں صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا۔ تعجب ہے کہ اس صاف و صریح حدیث پاک کے ہوتے ہوئے مسلمان صفوں کو سیدھا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ضرورت ہے کہ ہر شخص صفیں سیدھی کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثواب دے گا۔ غرض صفیں سیدھی ہو گئی اور خود سلطان محمود غزنوی نے امام بن کر مغرب کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھ کر ہر دستہ اپنے اپنے جائے قیام پر پہنچ کر کھانے کے انتظام میں مصروف ہوا۔ انہیں دوپہر کا کھانا نصیب نہ ہوا تھا۔ ہر شخص کو بھوک لگ رہی تھی اور ہر سپاہی چاہتا تھا کہ کھانا تیار مل جائے تو وہ کھا لے، مگر جب کہ ہر شخص میدان جنگ میں پہنچ گیا تھا تو کون اور کس کس کے لیے کھانا تیار کرتا؟ آخر سب نے خود ہی کھانا تیار کیا اور کئی آدمیوں نے مل مل کر کھایا۔ عشاء کی نماز کے بعد سلطان محمود نے مشہور افسروں کو طلب کر کے کہا، اس میں شک نہیں کہ آج مسلمانوں نے بڑی جیداری اور نہایت سرفروشی سے کام لیا، لیکن قلعے پر رسائی پھر بھی نہ ہوئی۔ اگر اسی طرح جنگ ہوتی رہی تو بہت طول پکڑے گی اور ہم لڑائی کو طول دینا پسند نہیں کرتے۔ ایک تو رسد کی طرف سے فکر ہے کہیں رسد ختم نہ ہو جائے اور مجاہدوں کو فاقہ کشی کرنی پڑے، دوسرا ہمارا دارالسلطنت سے زیادہ عرصے تک دور اور غیر حاضر رہنا بھی مناسب نہیں، کہیں سرحدی لوگ جو کافر ہیں پائے تخت کو خالی دیکھ کر نہ چڑھ دوڑیں، تیسرے جوں دیر ہوتی جاتی ہے سومنات کے محصورین کو مدد پہنچتی جاتی ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے۔ التونتاش عالم پناہ، جس بات کو آج ظاہر فرمایا ہے ہم خود امان سلطانی نے اسے پہلے ہی سے سوچ اور سمجھ لیا تھا۔ ہم سب اپنی مقدور بھر کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آج معلوم ہو گیا کہ فصیل اس قدر مضبوط ہے کہ اسے توڑنا آسان اور ہنسی کھیل نہیں۔ تقریباً ایک پہر کامل جوان مردوں نے اسے توڑ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اتنا بھی رخنہ پیدا نہ کر سکے جس میں بلی بھی گزر جائے، اور چونکہ کمندوں اور سیڑھیوں کے ذریعے سے تمام لشکر کا فصیل پر پہنچنا ناممکن ہے، اس لیے طریقہ بھی کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ امیر علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے قلعے پر رسائی حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت و مشقت کی، مگر کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی۔ سلطان محمود یہ بات ماں بدولت بھی دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کی جرت و ہمت قابل داد تھی، لیکن سوچنا تو یہ ہے کہ کیا تدبیر کی جائے جس سے قلعے پر چڑھائی ممکن ہو۔ التونتاش، اگر روغن نفت مل جائے تو قلعے پر چھڑک کر آگ لگا دی جائے۔ سلطان محمود، مگر ماں بدولت اسے پسند نہیں کرتے۔ قلعہ مضبوط اور عمدہ ہے، اسے جلا ڈالنا انسانیت نہیں ہے۔ پھر ہم یہاں رہنے اور اس سرزمین پر سلطنت کرنے نہیں آئے، ہمارا مدعا چندر موہنی کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے قلعہ اور شہر کو برباد کر دینا بڑا ظلم ہے۔ امیر علی، تب ہم سب مل کر کل پورے جوش و خروش سے حملہ کریں گے اور قلعے کے 3 اطراف سے یورش کر کے راجپوتوں کی توجہ ہٹا کر کسی نہ کسی سمت سے اوپر چڑھنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ التونتاش، بہتر ہے کل اسی طرح کیا جائے۔ سلطان محمود،
مجاہدین کو اس بات پر آمادہ کرو کہ جس طرح بھی ہے وہ قلعے پر چڑھنے یا فصیل توڑ ڈالنے کی جدوجہد کریں۔ امیر علی: ایسا ہی کیا جائے گا۔ سلطان محمود: اچھا، اب تخفیف تصدیہ کیجیے۔ سب لوگ اٹھ کر چلے گئے اور ہر سپہ سالار نے اپنے ماتحت افسروں کو سلطانی فرمان سنا کر اس کی تعمیل کی ہدایت کر دی۔ ہر افسر نے ہر سپاہی تک یہ فرمان پہنچا دیا۔ مسلمان رات کو نہایت اطمینان اور آرام سے سوئے اور صبح ہوتے ہی اذان کی آواز سن کر اٹھے، ضروریات سے فراغت کی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابھی دعا مانگ کر مسلمان فارغ ہی ہوئے تھے اور میدان میں قدرے اندھیرا پھیلا ہوا تھا کہ پھاٹک کھلنے کی آواز آئی۔ جو ہی مسلمانوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، انہیں راجپوتوں کے رسالوں کا سیلاب قلعے سے نکل کر میدان کی طرف بہتا ہوا نظر آیا۔ رفتہ رفتہ اندھیرا چھٹنے لگا اور روشنی پھیلنے لگی، اور اب مسلمانوں نے پورے طور پر دیکھا کہ بہادر راجپوتوں کا ٹڈی دل لشکر قلعے سے نکل کر بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تمام مسلم افسروں اور سپہ سالاروں نے مسلمانوں کو جلدی سے مسلح ہو کر میدان میں نکلنے کا حکم دیا۔ مسلمان اپنے خیموں کی طرف دوڑے اور جلد مسلح ہو کر میدان جنگ میں پہنچنے اور صف بستہ ہونے لگے۔ راجپوتوں کے رسالے نہایت تیزی سے قلعے سے نکل کر میدان میں پھیلتے جاتے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سومناتھ کا ہر شخص فوج میں بھرتی ہو کر نکل آیا ہے۔ ان کی کثرت سے میلوں لمبا چوڑا میدان پٹ گیا تھا۔ مسلمان بھی تیزی اور پھرتی سے میدان میں بڑھ کر صف بستہ ہونے لگے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر راجپوتوں نے صفیں مرتب کرنا شروع کر دی تھی۔ اسلامی لشکر کے میسرہ میں التونتاش، میمنہ میں امیر علی خوشاوند اور قلب میں خود سلطان محمود تھے، اور ہر دستے میں متعدد چھوٹے بڑے افسر تھے۔ راجپوتوں نے بھی مسلمانوں کی طرح میمنہ، میسرہ اور قلب قائم کر لیا تھا، اور چونکہ ان میں راجہ اور مہاراجہ کثرت سے تھے، اس لیے ہر دستے میں وہی افسر مقرر کیے گئے تھے۔ مہاراجہ سومناتھ قلب کی پشت پر تھے، ان کے ساتھ ہی سکھدیو تھا۔ جب مسلمانوں نے راجپوتوں کی طرف دیکھا تو انہیں ہر طرف ان کے دستے پھیلے اور تمام میدان ان سے لبریز نظر آیا۔ سلطان محمود نے اپنے خادم خاص سے آہستہ سے کہا: جاؤ اور حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ مبارک لے آؤ۔ خادم چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں خرقہ مبارک لے کر آ گیا۔ سلطان محمود کو اسلامی بزرگوں سے بڑی عقیدت و محبت تھی۔ انہوں نے خرقہ مبارک جناب شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا لے لیا، اسے چوما اور گھوڑے سے اترے۔ خادم نے جلدی سے مصلح بچھا دیا۔ سلطان محمود نے خرقہ مبارک اوڑھ کر نہایت خشوع و خضوع سے دعا مانگی: پاک پروردگار، مسلمان تیری امداد کے بھروسے پر وطن سے دور دشمنوں کے ملک میں کافروں سے جہاد کرنے آئے ہیں۔ ان کی کثرت سے میدان بھر گیا ہے۔ میرے مولا، مسلمانوں کی مدد کر۔ اگر تیرے پرستاروں کو شکست ہو گئی تو مجھ گنہگار کی وجہ سے اسلام کو زبردست نقصان پہنچے گا اور مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ علی العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اپنے حبیب ولی کامل حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل میں مسلمانوں کی مدد کر، اسلام کو رسوا اور مسلمانوں کو ذلیل ہونے سے بچا لے۔ تو بڑا کارساز اور زبردست مدد کرنے والا ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس خرقہ کی لاج رکھ لے، اپنے گنہگار بندہ محمود کی لاج رکھ لے۔ آمین ثم آمین۔ سلطان محمود دعا مانگتے جاتے تھے اور آنسوؤں کا سیلاب بہاتے جاتے تھے۔ وہ اس قدر روئے اور اس قدر ان کے آنسو جاری ہوئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ان کے قلب کو سکون ہو گیا۔ وہ اٹھے، ان کے دل میں جوش کا دریا امنڈ آیا، فکر و تردد دور ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بڑھے اور سب سے اگلی صفوں کے سامنے جا کر میمنہ اور میسرہ کی طرف چلے۔ انہیں دیکھتے ہی مسلمانوں نے ادب و تعظیم سے سر جھکا دیے۔ سلطان محمود نے پورا چکر لگایا اور پھر درمیان میں ٹھہر کر پرجوش لہجے میں بولے: مسلمانوں، اس بات سے اندیشہ نہ کرنا کہ تم تھوڑے اور بہت ہی تھوڑے اور دشمن زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر لڑتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی وہ ہماری مدد کرے گا۔ مسلمانوں کی شان ہی یہ رکھی ہے کہ تھوڑے ہو کر بھی کثیر التعداد دشمنوں سے لڑے اور فتح یاب ہوئے ہیں۔ تم خدائے واحد و بزرگ و برتر کے پرستار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جنت شمشیر کے سائے میں ہے اور شہادت جہاد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لڑو اور جی کھول کر لڑو، اس طرح لڑو جو تمہاری روایات دیرینہ کو تازہ کر دے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، دریاؤں اور دوسری چیزوں کو پوجتے ہیں، قدرتی طور پر وہ بہادر نہیں ہو سکتے۔ تمہارے شدید حملے انہیں پسپا کر دیں گے۔ اس تقریر نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش و دلیری کی لہریں اٹھا دی۔
وہ سرفروشی کے لیے تیار ہو گئے۔ راجپوتوں کے لشکر میں نکارے بجائے جانے اور سنگ پھونکے جانے لگے۔ چونکہ ہر دستے میں فوجی باجے بجنے لگے تھے، اس لیے تمام میدان گونج اٹھا تھا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے لشکروں میں ایک تیر سے زیادہ کا فاصلہ تھا۔ دونوں فوجیں کیل کانٹے سے لیس حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں راجپوتوں نے جیکارے لگائے اور ان کے رسالے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ اس طرح کمان کی قسم کے دائرے میں بڑھ رہے تھے جیسے مسلمانوں کے گرد چھا جائیں گے اور انہیں گھوڑوں کے سموں سے روند ڈالیں گے۔ تمام تاریخوں میں لکھا ہے کہ راجپوتوں کے اس پرزور حملے کو دیکھ کر سلطان غازی محمود اضطراب و سناٹے کے عالم میں کھڑے تھے۔ بار بار کبھی ہندوؤں کے ٹڈی دل لشکر کی طرف دیکھتے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ لیتے تھے۔ راجپوتوں کا تمام لشکر حرکت میں تھا۔ میمنا، کلب اور کلب سے میسرا تک پرجوش راجپوتوں کے دستے دریا کی لہروں کی طرح بڑھ رہے تھے۔ دفتن سلطان محمود سنبھلے اور انہوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا۔ مسلمان جو عالم خود رفتگی میں کھڑے تھے چونکے اور انہوں نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ زمین لرز گئی، فضا تھرا گئی اور راجپوتوں کے نکاروں کی آواز اس زور و شور میں مدغم ہو کر رہ گئی۔ اب عساکر اسلامیہ نے حرکت کی۔ اسلامی رسالے بھی شان و دبدبے کے ساتھ بڑھنے اور دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگے۔ ان کے سفید لباس اور جھلملاتے ہتھیار آفتاب کی شعائیں پڑنے سے جگمگا رہے تھے۔ راجپوتوں نے تیر افغنی شروع کی۔ مسلمانوں نے بھی کمانیں سنبھال لی اور تیروں کی باڑ ماری۔ دونوں فریقوں نے اس کثرت سے تیر چلانے شروع کیے کہ بسا اوقات آفتاب تیروں کے پیچھے چھپ جاتا تھا، بالکل اس طرح جیسے ہلکا ابر چھا گیا ہو۔ ان جان لیوا تیروں نے مرد میدان سرفروشوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ جس جانور یا جس انسان کے جس جگہ جا کر لگتے تھے جسم کے اسی حصے میں پیوست ہو جاتے تھے۔ زخمی گھوڑے تو الف ہو کر کودنے لگتے تھے اور مجروح گھوڑوں سے گر کر یا تو سموں سے روندے جاتے تھے یا تڑپنے اور تل ملانے لگتے تھے۔ چونکہ تیر نہایت کثرت سے برسائے جا رہے تھے اس لیے فریقین کے رسالے ان تیروں کو ڈھالوں پر روکتے ہوئے قدم قدم بڑھ رہے تھے، اور چونکہ ایک فریق دوسرے کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اس لیے متخاصمین کا فاصلہ ہر لحظہ کم ہوتا جاتا تھا۔ پھر بھی ایک لشکر دوسرے لشکر سے کافی دوری پر تھا۔ اکثر تیر جو پوری قوت سے نہیں چھوڑے جاتے تھے درمیان ہی میں گر پڑتے تھے، اور ایسے تیر زیادہ تر راجپوتوں ہی کی طرف سے چلائے جاتے تھے۔ یا تو اجلت میں پوری قوت سے کمان کھینچ کر تیر نہ چھوڑے جاتے تھے، یا ان کے بازو میں اس قدر طاقت ہی نہ تھی کہ وہ زور سے چلا کھینچ کر تیر چھوڑتے اور وہ زد پر جا کر لگتا۔ اس کے علاوہ راجپوتوں کے تیر بے ترتیبی سے چل رہے تھے، ہر دستے کے تیر آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اس سے مسلمانوں کو ان سے بچنے کا کافی موقع مل جاتا تھا اور وہ ڈھالوں پر انہیں روک کر گرا دیتے تھے۔ ادھر مسلمان پوری قوت سے کمان کھینچتے تھے، نہایت طاقت سے تیر پھینکتے تھے اور اس طرح باڑے مارتے تھے کہ تمام تیر برابر برابر فضا کو چیرتے ہوئے دشمنوں پر جا کر گرتے تھے۔ جب کوئی باڑ راجپوتوں پر جا کر پڑتی تھی تو اکثر و بیشتر سواروں کو مجروح کر کے گھوڑوں سے نیچے گرا دیتی تھی۔ راجپوت زخمی ہو کر گر پڑتے تھے اور چیخنے چلانے اور مسلمانوں کو گالیاں دینے لگتے تھے۔ پھر فوراً ہی ان مجروح سپاہیوں کو یا تو ان کے ہی گھوڑے روند ڈالتے تھے یا پچھلی صفوں کے سوار آگے بڑھ کر انہیں مسل دیتے تھے۔ ان تیروں کی لڑائی میں مسلمانوں سے زیادہ راجپوتوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس ڈھنگ اور جس طریقے سے مسلمان تیر چلاتے تھے راجپوت اس سے ہرگز واقف نہ تھے۔ اگرچہ راجپوتوں کے تیر بڑے پھل والے، چوڑے اور تیز پر والے تھے، اس کے برعکس مسلمانوں کے تیروں کے چھوٹے پھل معمولی اور مضحکہ خیز نظر آتے تھے، لیکن راجپوتوں کے تیروں سے کہیں زیادہ مسلمانوں کے تیر کارگر ہو رہے تھے۔ راجپوتوں کے تیر پھل بڑے ہونے کی وجہ سے زخم تو چوڑا لگاتے تھے لیکن جسم کے اندر زیادہ دور تک نہ جاتے تھے، اور مسلمانوں کے تیر جس عضو پر پڑتے تھے اس کے اندر جاتے جاتے تھے، نیز بسا اوقات ہڈیوں تک ترازو ہو جاتے تھے۔ اس لیے تیر افغنی سے مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ راجپوت زخم کھا کھا کر گرتے تھے اور ان کے گھوڑے گھبرائے ہوئے دولتیاں جھاڑتے پھر رہے تھے۔ اکثر یہ گھوڑے جب تیر کھا کر زخمی ہوتے تھے تو بے تحاشا اپنے ہی سواروں کی صفوں میں گھس کر ابتری پھیلا دیتے تھے۔ مجبوراً راجپوتوں کو ان بے سوار گھوڑوں کو قتل کر کے ان کے شر سے محفوظ ہونا پڑتا تھا۔ دوستو، آپ کو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصراً بتاتے چلیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی 963 عیسوی میں خراسان کے گاؤں خرقان میں پیدا ہوئے اور 10 محرم 1033 کو فوت ہوئے۔
آپ طریقت میں شیخ ابو العباس قصاب کے مرید تھے، لیکن بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ فرید الدین عطار نے انہیں سلطان سلاطین مشائخ کا لقب دیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی آپ کے مرید خاص تھے۔ محمود غزنوی جب شیخ کے پاس حاضر ہوئے تو اپنے غلام ایاز کا لباس پہن کر گئے تھے۔ شیخ نے محمود کو نصیحت کی کہ ممنوعات سے پرہیز کرو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، سخاوت کو شیوا بناؤ اور خلق خدا پر شفقت کرو۔ جاتے ہوئے سلطان محمود نے یادگار کی درخواست کی۔ آپ نے اپنا پیراہن عطا فرمایا۔ محمود نے اسی پیراہن کی بدولت فتح و نصرت کی دعا کی اور فتح مند ہوا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ شیخ فرما رہے ہیں، محمود تم نے ہمارے پیراہن کی آبرو بارگاہ الہی میں کھو دی، اگر تم چاہتے تو تمام کافر اس کی بدولت مسلمان ہو جاتے۔